خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور صدا کرنا تو میرے بس میں تھا، میں نے صدا کر دی۔ صدا کرنا تو میرے بس میں تھا، میں نے صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا دوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا دوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے۔ آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے۔ آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے۔ اچھا خالد نذرانہ دینے آ رہے ہیں، یا سمجھ بھی رہے ہیں، کوئی شعر سن بھی رہے ہو یا صرف نذرانہ دے رہے بھائی؟ سن لو، یہ بڑی چیز ہے، دینا بڑی چیز نہیں ہے کہ جو پہلے سن تو لیں۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور میری مٹی مدینے پاک کی، توجہ ہے آپ کی؟ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا۔ کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے، کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ مقام
नाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हवेली रूह को आंखों को दरवाजा किया जाए, या रसूल अल्लाह बुलंदी की कोई हद हो तो अंदाजा किया जाए। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, ये माह रबीउन नूर की शुरुआत हो रही है। रबीउन नूर का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने इसको वो फजीलत अता फरमाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको वो शर्फ व मजद अता फरमाया है कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे उलमा इस बात पे तवज्जो करते हैं कि माह रबीउन नूर अफजल है या रमजानुल मुबारक अफजल है। बिलाशुबा हुजूर की हदीस पाक है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रमजान जो है वो अल्लाह का महीना है और शाबान जो है वो मेरा महीना है। और फरमाया कि शाबान की हैसियत यानी शाबान का जो महीना होता है उसकी हैसियत तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे कि तुम्हारे दरमियान मेरी फजीलत है, और रमजान की फजीलत ऐसे है जैसे कि हम सब के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते वाला सिफात है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है उस तरह यानी माह रमजानुल मुबारक की तशबीह फरमाई कि इसकी फजीलत महीनों में ऐसे ही है। लेकिन अहले इश्क के नजदीक माह रबीउन नूर महीनों की जान करार पाया, क्योंकि माह रबीउन नूर न होता, सरकार की आमद न होती, हुजूर तशरीफ न लाते तो रमजान कैसे मिलता, शाबान कैसे मिलता। बिलाशुबा उन महीनों की फजीलतें हैं और हुजूर ने जो फरमाया वही सच है, लेकिन माह रबीउन नूर आशिकों के दिल की धड़कन है और माह रबीउन नूर आशिकों की जान है। इसलिए कि हमारी सारी खुशहाली, सारी शादमानी, सारी मसरतें और सारी बरकतें, सारी फजीलतें मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दम कदम से है। हुजूर के कदम मुबारक के सदक़ात हैं जो दुनिया में तकसीम हो रहे हैं और क़यामत की सुबह तक तकसीम होते रहेंगे। तो ये माह रबीउन नूर शुरू हुआ। रबी का मतलब ही बहार का होता है और फिर रबीउल अव्वल यानी पहली बहार। तो ये पहली बहार का मौसम है जिसमें मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई और हुजूर तशरीफ लाए। आशिकों का को ये हक पहुंचता है कि वो अपने नबी का मिलाद मनाएं, अपने नबी का जश्न करें और जो कुछ उनसे हो सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी कदो कामत के मुताबिक उतना हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर पेश करें। जो कुछ कर सकते हैं, महफिलें मुनक़िद कर सकते हैं, बाजार सजा सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज अपने अमाल और अपने अकीदे को दुरुस्त करना भी इस महीने में बहुत खास होता है। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ महफिलें सजा लेना और सिर्फ लाइटें लगा लेना ये काफी नहीं है, बल्कि जब हुजूर का महीना आया
تو پھر اپنے اعمال پر بھی تو نظر ہونی چاہیے، اپنے اعتقادات پر بھی تو نظر ہونی چاہیے، اپنے عقیدوں پر بھی تو نظر ہونی چاہیے۔ اور پھر اگر ان اعتقادات کے ساتھ، ان عقیدوں کے ساتھ اور اچھے اعمال کے ساتھ اگر کوئی بزم سجائی جائے، کوئی محفل منعقد کی جائے تو اس کا اثر بھی الگ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ربیع النور شریف شروع ہوا تو یہ فضول خرچیاں کیوں کرنے لگ گئے؟ اور بہت سارے لوگوں کو کھٹکتی ہے یہ بات کہ ربیع النور شریف میں یہ مسلمان اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی محفل سجا رہے ہیں، کہیں لنگر بنا رہے ہیں، کہیں جلوس نکال رہے ہیں، تو کہیں حضور کے نام پر لائٹیں لگا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے اور اس کو کرنا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، اگر یہ فضول خرچی ہے تو کیا دنیا میں صرف یہی ایک فضول خرچی ہے جس پر سارے لوگوں کی نظر ہے؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی فضول خرچی مسلمان نہیں کرتے؟ عید کا موقع آتا ہے تو 4-4 ہزار کی جینس ہمارے نوجوان خریدتے ہیں، بولیے خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے؟ تو کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اور اب تو لوگ برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں، جوتے بھی برانڈڈ ہونے چاہیے، موزے بھی برانڈڈ ہونے چاہیے، اور حد تو یہ ہے کہ اب اندر پہننے والی چیزیں بھی لوگ برانڈڈ تلاش کرتے ہیں کہ وہ بھی برانڈڈ ہونی چاہیے اور برانڈ کی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس پر کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیتا اور اس پر کبھی غور نہیں کرتا کہ یہ فضول خرچی کیوں ہو رہی ہے۔ تمہاری شادیوں میں، بیاہ میں، تقریبات میں ہزاروں فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ کبھی جا کر شہروں میں ان پیلس اور وہ میرج ہال کے باہر دیکھنا، جو گٹر ہوتا ہے وہ صبح چاول اور سالن سے بھرا ہوتا ہے، اس میں پھینکا گیا ہوتا ہے، روٹیاں سڑ رہی ہوتی ہیں۔ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ ارے اصل فضول خرچی تو یہ ہے، حضور کے نام پر لنگر بنانا، کسی کو کھلانا بلانا اور حضور کی محفل میلاد سجانا، یہ فضول خرچی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے فضول خرچی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تو حضور کے صدقے میں ہی عطا کیا گیا ہے۔ ہمیں اگر دولت ملی تو حضور کے صدقے میں ملی، ہمیں اگر عزت ملی تو حضور کے صدقے میں ملی، ہمیں شہرت ملی تو حضور کے صدقے میں ملی، ہمیں زندگی ملی تو حضور کے صدقے میں ملی، ایمان ملا تو حضور کے صدقے میں ملا، قرآن ملا تو حضور کے صدقے میں ملا، یہ جان ملی تو حضور کے صدقے میں ملی، اولاد ملی تو حضور کے صدقے میں ملی، یہ کھیت اور کھلیان حضور کا صدقہ ہے، یہ جائیداد حضور کا صدقہ ہے، یہ عزت و شہرت حضور کا صدقہ ہے، یہ علم و حلم حضور کا صدقہ ہے، یہ برکتیں حضور کا صدقہ ہے، یہ شجر و حجر حضور کا صدقہ ہے، یہ برق و ثمر حضور کا صدقہ ہے، یہ زمین و آسمان حضور کا صدقہ ہے۔ اور میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا حضور کا صدقہ ہے اور کیا کیا حضور کے وسیلے سے ملا۔ میرے امام سے پوچھو، فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے حضور کے صدقے میں پیدا فرمایا گیا ہے، حضور کے صدقے میں بنایا گیا ہے، حضور کے صدقے میں تخلیق کائنات ہوئی ہے۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ گویا جہاں جہاں جو چیزیں موجود ہیں اس میں میرے حضور کے صدقات ہیں اور حضور کی خیرات موجود ہیں۔ اب ایسی ذات بابرکات کا جشن آئے تو بولو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ نعرے لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے؟ آج ہندوستان کی سرزمین پر گاندھی کا دن ہو تو بولو گاندھی کا دن منایا جاتا ہے یا نہیں منایا جاتا؟ 2 اکتوبر کا دن ہو تو گاندھی کا دن منایا جائے، نہرو کا دن ہو تو نہرو کا دن منایا جائے، اور دنیا کے تمام جتنے شہداء ہیں، کوئی شہید اعظم ہے، کوئی جو ہے وہ جنگ آزادی کا شہید ہے تو اس کا دن منایا جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے تو اس کا دن منایا جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بہت بڑا فلسفی ہے تو اس کا دن منایا جا رہا ہے۔ اور اب تو خیریت مانو کہ لوگ اپنے بچوں کا بھی دن مناتے ہیں، یعنی سال میں ایک دن اپنے بچوں کا برتھ ڈے بھی منایا جاتا
جاتا ہے، سال میں ایک دن میرج اینیورسری یعنی اپنی شادی کا دن بھی منایا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ جو لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے دن منانے پر فتوے دیتے ہیں وہ بھی اپنے مدرسے کا سالانہ دن منا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی جماعت کا سالانہ دن منا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر انسان اپنی چیزوں کا دن مناتا ہے، اپنے اکابرین کا دن مناتا ہے، اپنی بیویوں کا دن مناتے ہو، اپنی شادیوں کا دن مناتے ہو، اپنے بچوں کا دن مناتے ہو، یہ تمام دن تم مناتے ہو، تو یہ تمام دن کب ہوتے؟ اگر میرے نبی نہ ہوتے، تو جب میرے نبی کا دن آیا تو پھر یہ نبی کا دن صرف انسان نہیں مناتے بلکہ ملائکہ بھی مناتے ہیں، فرشتے بھی مناتے ہیں، اور کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، دنیا میں کسی کو اللہ نے وہ کمال نہیں عطا فرمایا، دنیا میں اللہ نے کسی کو وہ حسن و جمال نہیں عطا فرمایا، دنیا میں اللہ نے کسی کو وہ منصب نہیں عطا فرمایا، دنیا میں اللہ نے کسی کو وہ قربت نہیں عطا فرمائی جو اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، وہ حسن نہیں عطا فرمایا جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ دنیا کے تمام حسینوں کا جائزہ لو اور انہیں اٹھا کر دیکھو، دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں حسین پیدا ہوئے، حضرت جناب یوسف کا حسن بھی مشہور ہے، ذرا غور کرو اور اندازہ لگاؤ اللہ نے دنیا میں کتنے حسین و جمیل پیدا کیے ہیں، لیکن کبھی تاریخ کا جائزہ لو تمہیں پتا چلے گا ہر حسین و جمیل انسان ضروری نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے حسین و جمیل ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے تو اس کا بال بھی خوبصورت ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا بال خوبصورت ہے تو اس کی آواز بھی خوبصورت ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کی آواز خوبصورت ہے تو اس کا سراپا بھی خوبصورت ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کسی کا چہرہ خوبصورت ہو تو اس کی آواز خوبصورت نہ ہو سکتا ہے کسی کی آواز خوبصورت ہو تو اس کا لہجہ خوبصورت نہ ہو سکتا ہے کسی کا سراپا خوبصورت ہو تو اس کے چال چلن میں کوئی عیب ہو سکتا ہے کوئی ہر اعتبار سے خوبصورت ہو تو وہ علم سے کوڑا ہو، اس کے پاس علم نہ ہو، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر تم حسن کا جائزہ لوگے تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء کرام جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ان کے حسن کا بھی جواب نہیں ہے، ان کے چہرے کا جواب نہیں، ان کے قدموں کا جواب نہیں، اور چہرے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ میرے حضور کے چہرے کی بات کی جائے، میرے حضور کے قدموں کی بات کی جائے اور میرے حضور کے حسن کی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے اور نہ جانے کیا ان کو جلن ہے اپنے نبی سے، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن حسد نبی سے ہے، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن بغض نبی سے ہے۔ آج ہر انسان اپنے لیڈر کو دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بتاتا ہے، آج کوئی کسی پارٹی کا کارکرتا ہو اپنے لیڈر کو دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بتاتا ہے، کوئی سائنس کی فیلڈ سے منسلک ہو اپنے اکابرین کو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بتاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کے حسن کی تعریف کرنے کے بجائے حضور کے حسن میں خامیاں نکالتے نظر آتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا کہ میرے نبی کا حسن کیا تھا اور تم کیا جانو؟ آؤ اگر تمہیں جاننا ہے تو حضرت جبریل امین سے پوچھو۔ میرے آقا نے کہا تھا جبریل بتاؤ کیا تم نے دنیا میں کہیں مجھ جیسا خوبصورت دیکھا ہے؟ کیا تم نے دنیا میں کہیں مجھ جیسا حسین و جمیل دیکھا بھی ہے؟ حضرت جبریل نے کیا جواب دیا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے تو شروع سے حضرت آدم کو بھی دیکھا، جناب حوا کو بھی دیکھا، میں نے تو حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا، میں نے تو حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، حسن یوسف کو بھی میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے جنت کی حور و غلمان کو بھی دیکھا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، دریا کی روانیاں بھی میں نے دیکھی ہیں، موجوں کی طغیانیاں بھی میں نے دیکھی ہیں، باہر کا موسم بھی میں نے دیکھا ہے اور زمین اور آسمان کو پلٹ کر میں نے دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے بھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے بھائی کا نہ پایا، تجھے یک میں یک بنایا، تجھے یک میں یک بنایا۔ میرے امام نے کیا کہا، ان کے بیٹے نے کیا کہا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا۔ میرے امام کہتے ہیں لم یاتی نظیر کو فی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو باج تو ہے سرسو ہے تجھ کو شہید و
कर आ जाना। नारे नारे मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, रज़ी अल्लाह अन्हु सैयद अब्दुल्लाह साहब ने लगा। नारे तकबीर, नारे आप गौर करो और अंदाजा लगाओ, नबी का कलमा पढ़ने वाले और नबी का नाम लेने वाले, वो नबी की शान में ऐसी बातें कर, मैं ये बात इसलिए आज कर रहा हूं चूंकि कि ये बहुत जरूरी बात है। जब रबीउन नूर शरीफ आता है तो फिर वीडियोस आने लगते हैं कि ये कहां से साबित, ये कहां से साबित, और 12 रबीउन नूर को हुजूर की विलादत कब हुई, ये सारे हवाला जात हैं मेरी तकरीरों में हैं, वहां जिसको जी चाहे वहां देख सकता है। मैं यहाँ तो ये बात कह रहा हूं कि आप जरा गौर करिए और सोचिए कि कैसे बदनसीब लोग हैं और कैसा उनका अकीदा है और कैसे लोग हैं कि जो कलमा नबी का पढ़ते हैं और नबी का कलमा पढ़कर आज तुम कहते हो कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नबी को कोई इख्तियार नहीं। तुम अपने बच्चों को क्या बताओगे, उन्हें क्या सिखाओगे और उन्हें क्या दर्स दोगे, क्या समझाओगे तुम उन्हें कि तुम्हारे नबी वो थे जिनको कोई इख्तियार नहीं था, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या ये बताओगे कि तुम्हारे हमारे नबी वो हैं जिनका इल्म जानवरों और पागलों की तरह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। किस मुंह से ये बात कहते हो? आज भी तुम्हारे पास और उन लोगों के पास वक्त, चूंकि बयान ऑनलाइन जाता है लोग सुनते हैं इसलिए बात कह रहा हूं, आज भी वक्त है, आज भी मौका है, आज तौबा करो और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज जरूरत है कि अपने नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी की शान बयान किया करो, नबी की जात में कोई ऐब न तलाश किया करो, नबी की जात में कोई ऐब न तलाश किया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा जाने रहमत की शान तो वो है, हुजूर की शान तो वो है कि इमामुल अंबिया हैं, अंबिया के इमाम हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम अता फरमाया। अल्लाह ने इस तरह हुजूर सरवर कायनात फख्र मौजूदात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कमाल अता फरमाया है कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दुनिया कायनात में कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ जो मेरे हुजूर का मुकाबला कर ले, जो हुजूर के मुकाबिल आ जाए, जो हुजूर का जवाब बन जाए, जो हुजूर की मिसाल पेश की जा सके। अल्लाह की इज्जत की कसम कोई मिसाल नहीं। और अगर हमारी बात समझ में नहीं आती तो चलो गैरों की बात ज्यादा समझ में आती है, गैरों की किताबों का ही मुताला कर लो। दुनिया में बड़े बड़े तहकीक निगार पैदा हुए, बड़े बड़े मुहक्किक पैदा हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए। उन्होंने अपने हवाले से हुजूर की जात को क्या लिखा, उन्होंने हुजूर के बारे में क्या कहा। बहुत बड़ा डॉक्टर है, मुझे इस वक्त ये बात याद आई, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हॉक। अमेरिका की सरजमीन पर वो पैदा हुआ और वो एक शादी की महफिल में शामिल था, निजी तकरीब चल रही थी और उसमें चर्चा चल गया कि दुनिया में सबसे बड़ी जात कौन सी है, दुनिया में सबसे बड़ी शख्सियत कौन सी है, दुनिया में कौन ऐसी शख्सियत है जिससे ज्यादातर दुनिया मुतासिर हुई हो और जो है वो दुनिया में सबसे अनोखी शख्सियत हो। तो किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी शख्सियत का नाम जनाबे मूसा है, किसी ने कहा नहीं नहीं दुनिया में सबसे बड़ी शख्सियत का नाम जनाबे ईसा है, किसी ने कहा नहीं नहीं दुनिया में सबसे बड़ी जात आइंस्टाइन की है, किसी ने कहा नहीं नहीं दुनिया में सबसे बड़ी शख्सियत जो है वो न्यूटन की है, किसी ने कहा नहीं सबसे बड़ी जात जो है वो अब्राहम लिंकन की है। ये चर्चा चल गया। उस डॉक्टर वो तहकीक मुहक्किक था, उसने कहा ठीक है अगर ये बात है कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है और सबसे अनोखी जात किसकी है तो मैं तमाम तर उन लोगों की जिंदगी का मुताला करूंगा जिन्होंने दुनिया पर कुछ असरात मुरत्तब किए हैं, दुनिया पर कुछ नक्श छोड़ा है, और उनका मुताला करने के बाद मैं एक किताब तरतीब दूंगा और फिर उस किताब में मैं दलील के साथ साबित करूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत कौन सी है। 3 साल के लिए वो बंद हो गया एक कमरे में और किताबों का मुताला उसने शुरू कर दिया, यानी बाहर की
دنیا سے تعلق توڑ دیا اور صرف کتابوں میں مستغرق ہو گیا. جناب عیسیٰ کو بھی پڑھنے لگا, جناب موسیٰ کو بھی پڑھنے لگا, سائنٹسٹ کو بھی اس نے پڑھا, دنیا کے جو بڑے بڑے اسکالرز تھے ان کو بھی اس نے پڑھا, دنیا جن سے متاثر ہوئی تھی ان شخصیات کو بھی اس نے پڑھا. اور پڑھنے کے بعد 3 سال کے بعد اس نے ایک کتاب ترتیب دی. اس کتاب کا نام دا بک 100 ہے, یعنی 100 لوگوں کی فہرست جن سے دنیا زیادہ تر متاثر ہوئی ہے اور جنہوں نے دنیا پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں, ان 100 لوگوں کا نام اس میں جمع کیا. اب لوگ یہ اندازہ لگانے لگے کہ یہ چونکہ یہ ڈاکٹر ہاک جو ہے, مائیکل ہاک, یہ ایک عیسائی ہے, اس لیے یہ سب سے پہلے نمبر پر حضرت عیسیٰ کا نام دے گا. کوئی کہنے لگا نہیں, یہ چونکہ وکیل ہے اس لیے ابراہم لنکن کا نام پہلے نمبر پر دے گا. کسی نے کہا نہیں, یہ ایک سائنٹسٹ ہے اس لیے نیوٹن کا نام یہ پہلے نمبر پر رکھے گا. لیکن خدا کی عزت کی قسم, جب وہ کتاب پریس سے باہر نکلی, دا بک 100, فرسٹ نیم ان دا بک 100 واز دا نیم آف اونلی پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلا نام جو اس کتاب میں تھا نہ جناب موسیٰ کا تھا, نہ جناب عیسیٰ کا تھا, نہ کسی اور شخصیت کا تھا, بلکہ امریکہ کے اتنے بڑے محقق نے 3 سال کی تحقیق کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت ہے تو اس شخصیت کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے. اور جس کو میری تحقیق سے انکار ہو, اختلاف ہو, مجھے معقول دلیل پیش کرے, میں اپنی ترتیب بدل دوں گا. 35-40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, کسی مائی کے لال میں یہ دم نہیں ہے کہ جو اس کی ترتیب کو بدل سکے. ارے میرے امام نے 150 سال پہلے کہا تھا کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, دوارا کے سرزمین, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. نبی نے کیا نہیں دیا؟ طرز زندگی نبی نے سکھایا, اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نبی نے سکھایا, کس کروٹ مڑ کر سونا ہے نبی نے سکھایا, کھانا کیسے کھانا ہے نبی نے سکھایا. یہ سارے دروس کہاں سے مل رہے ہیں؟ اختلاف کو اتفاق میں بدلا کیسے جائے نبی نے سکھایا. جب آج میں مسلمانوں میں لڑائیاں دیکھتا ہوں, اختلاف دیکھتا ہوں, تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے, نبی کی ذات کو ماننے والے اور رات دن نبی کا نعرہ لگانے والے, ان کے اندر کیسے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے اندر کیسے ایسی دشمنی پیدا ہو سکتی ہے. ارے عرب کی سرزمین کا کبھی مطالعہ کرو, دنیا کے بڑے بڑے محقق مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو پڑھ کر اپنے دھرم سے پلٹ گئے, اپنے مذہب سے پلٹ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ بات یہاں چھوٹے سے مجمع میں بیٹھ کے نہیں کہہ رہا, میں نے بڑے اسٹیجوں پر یہ بات کی ہے, اور جس کو میری بات پر اعتبار نہ ہو وہ وادی مطالعہ میں اتر کر ذرا کتابوں کا مطالعہ تو کرے, اسے پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو دین دیا اس دین کی اہمیت کیا ہے, اس دین کا وقار کیا ہے, اس دین کی کیفیت کیا ہے. ایک بہت بڑا محقق ہے جو ہے وہ امریکہ کا, اس نے اسلام قبول کر لیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ نے اسلام قبول کر لیا, کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا محض ایک بات ہے جس کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا. لوگوں نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ کہا عرب کی سرزمین پر ایسے لوگ ہوتے تھے جو 120 سال کی دشمنی بھجاتے تھے, یعنی کسی کے دادا نے کسی کے دادا کو مارا ہو تو 120 سال کے بعد پیدا ہونے والا پوتا اپنے دادا کا انتقام لیتا تھا, یعنی لڑائی کرتا تھا, جنگ کا بازار گرم کرتا تھا. ذری ذری سی بات میں وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے, ذری ذری سی بات میں تلوار خنجر نکل جاتا تھا, گالی گلوچ پر اتارو ہو جاتے تھے. ایسے الہڑ جاہل اور خندے قسم کے لوگ عرب کی سرزمین پہ بستے تھے. لیکن وہ کہتا ہے نہیں, نو, the history has changed, تاریخ بدل چکی ہے. عرب کے وہ جاہل لوگ جو 120 سال کے دشمن تھے, ان کو کس نے ایک دسترخوان پر بیٹھایا ہے, ان کو کس نے ایک ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے. وہ کہتا ہے وہ فقط مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے جس نے 120 سال کے دشمنوں کو ایک ہی دسترخوان پر بیٹھا دیا اور عرب کے اتنے بڑے اختلاف کو اتفاق اور شیر و شکر کا جامع پہنا دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت,
مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، رسول کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی نے سکھایا، طریقہ نبی نے دیا، سلیقہ نبی نے دیا۔ ہمیں تو کھانے پینے کا بھی علم نہ تھا، سونے جاگنے کا بھی علم نہ تھا، ہمیں تو پہچان ہی نہیں تھی کسی چیز کی۔ یہ سارا کچھ کس نے سکھایا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا۔ آج بھی تحقیق کرنے والے، آج کے بھی سائنٹسٹ مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت اور ان کے نقش قدم کو تلاشتی کامیابی کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ لیکن کیسے بدبخت لوگ ہیں جن کو نبی کی ذات سے انحراف ہے، کیسے بدبخت لوگ ہیں جنہیں نبی کی بارگاہ کا خیال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قاسم نعمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں جس کو جو ملتا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملتا ہے، ان کے قدموں کی برکت سے ملتا ہے۔ دیکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو صداقت ملی تو کیا نبی کے صدقے سے نہ ملی؟ حضرت عمر ابن خطاب کو عدالت ملی تو کیا یہ نبی کا صدقہ نہ تھا؟ حضرت عثمان غنی کو سخاوت ملی تو کیا یہ نبی کا صدقہ نہ تھا؟ مولا کائنات کو شجاعت ملی تو کیا یہ نبی کا صدقہ نہ تھا؟ جس کو جو ملتا ہے حضور کے دم سے ملتا ہے، حضور کی خیرات ملتی ہے، حضور کا صدقہ ملتا ہے۔ غوث اعظم کو کرامت ملی تو یہ نبی کا صدقہ ہے، غریب نواز کو امامت ملی تو یہ نبی کا صدقہ ہے، اعلیٰ حضرت کو مقام ملا تو یہ نبی کا صدقہ ہے۔ ارے دنیا میں جس کو جو بھی ملا ہے میں کیسے بیان کروں؟ میرے امام نے کہا لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور ملے گا کہاں سے؟ کون دے سکتا ہے؟ کس کی حیثیت ہے دینے کی؟ کون دینے والا ہے؟ کون تمہیں کیا دے گا؟ میرے امام نے فرمایا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لاؤ اپنے نبی سے لگاؤ، لاؤ اپنے آقا سے لگاؤ۔ تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ بات میں نے ابتداء یوں ہی کر دی۔ عام طور پر میری عادت نہیں ہے میں کچھ بات سمجھانے کی کرتا ہوں، لیکن آج چونکہ ماہ ربیع النور کی شروعات ہو رہی ہے، بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے نبی کا عشق کلیجے میں پیدا کرو، اپنی بدعمالیاں چھوڑ دو، اپنی بد کرداریاں چھوڑ دو، اپنے خلفشار چھوڑو، اپنے اختلافات چھوڑو، اپنے خراب کلچر کو چھوڑو، اپنی بد اخلاقی کو چھوڑو۔ آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، آؤ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات کی بارگاہ میں، تمہیں زندگی کا حکم مل جائے گا، تمہیں بندگی کا طریقہ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، تم مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والی قوم ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والی قوم ہو، تمہارا معیار تو یہ ہے، اور تمہیں اللہ نے شان وہ عطا فرمائی ہے کہ دیکھو اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے۔ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے 12 نبی دعا کرتے رہے، جو 12 انبیاء دعا کرتے رہے کہ اے اللہ مجھے نبی کی امت میں پیدا کر دے، مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا کر دے۔ کہیں کوئی راہب تھا وہ حضور کا انتظار کرتا رہا، کہیں کوئی جو ہے وہ عالم تھا وہ حضور کا انتظار کرتا رہا، بڑے بڑے بادشاہ صبح اول جیسے بادشاہ نبی کا انتظار کرتے رہے، بڑے بڑے علماء حضور کا انتظار کرتے رہے، حضرت عیسیٰ کی قوم کے بڑے بڑے عالم حضور کا انتظار کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ کے نبیوں نے دعا مت پہ رشک کرو، تم نے تو کوئی دعا نہ کی تھی، تمہیں تو جب پیدا ہوئے تو مؤذن نے کان میں آ کے بتایا مبارک ہو مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا ہوا ہے، حضور کی غلامی میں پیدا ہوا ہے۔ اس سے بڑا شرف اور کیا ملے گا؟ اس سے بڑی جزا اور کیا ملے گی؟ اس سے بڑا صدقہ اور کیا ملے گا کہ اللہ نے حضور کی امت میں پیدا فرما دیا۔ لوگ منتظر رہے، متمنی رہے کہ نبی کی امت میں پیدا ہو جائیں، لیکن ہمیں یہ خوشخبری ملی، ہمیں یہ مزدہ جاں فضا ملا کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے۔ اب ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو اور سیرت النبی کے حوالے سے پروگرام رکھو۔ کسی عالم دین کو یا کسی بھی وقت 10 روزہ 5 روزہ پروگرام صرف حضور کی سیرت پہ رکھو اور رکھ کر سنو کہ تمہارے نبی کی زندگی کیا تھی اور ان کی زندگی کے احوال کیا تھے اور انہوں نے کیا پیغام دیا دنیا کو۔ خدا کی قسم اگر آج بھی تم اپنے نبی کی سیرت سے پردہ اٹھاؤ اور اس کا نمونہ دکھا دو اپنی زندگی میں تو دنیا تمہارے قدموں میں گرے گی، کیونکہ دنیا کے پاس چارہ نہیں ہے۔ دنیا کرپشن سے پریشان ہے، دنیا بد اخلاقی سے پریشان ہے،
दुनिया तकब्बुर से परेशान है, दुनिया एटीट्यूड से परेशान है, दुनिया के पास कोई हल नहीं है, एक ही हल है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत है, हुजूर की सीरत मुबारका है, हुजूर की सीरत है। अगर उस पर अमल किया जाए, उस पर गौर किया जाए तो करप्शन भी खत्म होगा, अदावत भी खत्म होगी, इख्तिलाफात भी खत्म होंगे। लोग नए नए फॉर्मूले रोज देते हैं दुनिया को, लेकिन ये सारे फॉर्मूले फेल हैं। खुदा की कसम, आज से 1400 साल पहले मेरे नबी ने जो फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए, तुम्हारे लिए मॉडल बनाकर भेजा है, तुम्हारे लिए नमूने हयात बनाकर भेजा है। अपनी जिंदगी में तुम्हें क्या करना है, इस नबी को देखकर सीखो। अमीरी और गरीबी के फासले मिटा दिए जाएं, ऊंच और नीच के सारे ज़ाब्ते खत्म कर दिए जाएं, ऊंच और नीच के सारे मामलात खत्म कर दिए जाएं। आज देखो ना दुनिया कितना परेशान है। दुनिया चाहती है दुनिया से भूख का खात्मा हो जाए, लेकिन इलाज उसके पास नहीं है। दुनिया चाहती है ऊंच और नीच के ज़ाब्ते मिटा दिए जाएं, ऊंची बिरादरियां और नीची बिरादरियों के ज़ाब्ते खत्म कर दिए जाएं, लेकिन दुनिया के पास इसका हल नहीं है। और दुनिया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाती है। मैं कहता हूं, अरे अगर तुम्हें डेमोक्रेटिक माहौल देखना है तो कहीं और क्यों देखते हो? आओ कभी मेरे नबी की सरजमीन पर देखो, काबतुल मुकर्रमा में देखो, मक्कतुल मुकर्रमा में देखो कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ऊंच और नीच के ज़ाब्ते कैसे खत्म होते हैं। आज दुनिया चाहती है कि ऊंच और नीच के मामलात खत्म किए जाएं, लेकिन मेरे नबी ने कैसे इन मामलात को खत्म किया। मक्कतुल मुकर्रमा में एक इंसान अफ्रीका से चला, उसका रंग काला है, एक इंसान ऑस्ट्रेलिया से चला, उसका रंग गोरा है, एक इंसान हिंदुस्तान से चला, उसका रंग मुख्तलिफ है, जबान अलग अलग है। तमिल से एक शख्स चला, केरल से एक शख्स चला, दुनिया के गोशे गोशे से शख्स मक्कतुल मुकर्रमा में जमा हो गए। और जमा होने के बाद वो क्या कर रहे हैं? जाहिर है सबकी जबान अलग अलग है, कोई सरमायादार है, कोई जो है वो गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी की जबान तमिल है, किसी की जबान कन्नड़ है, कोई जो है वो स्पेनिश बोलता है, कोई जो है वो उर्दू बोलता है, कोई जो है अरबी बोलता है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने वो ज़ाब्ता दिया कि अब सारे मक्कतुल मुकर्रमा में जमा है। देखो डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अगर डेमोक्रेटिक माहौल देखना चाहते हो और 1400 साल बाद आने वाली कौमों, मैं तुमसे कहता हूँ पलट कर 1400 साल पीछे देखो, तुम्हें पता चलेगा डेमोक्रेटिक माहौल किसे कहते हैं और अमन और आश्ती का गहवारा किस माहौल को कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे मुतलके आला हज़रत, मुतलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अपना माहौल बदलो। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, लंबी बात हो गई। अपना माहौल बदलो, अपना कल्चर बदलो, नेकों को पसंद करो और नेकियों को पसंद करो, मुत्तकियों को पसंद करो, परहेजगारों को अपना रहबर बनाओ, नमाजियों को अपना सदर बनाओ, नमाजियों को अपना रहबर और अपना कायद बनाओ। आज तुम्हारी कंडीशन सिर्फ ये हो गई है कि तुमने अपने नेक लोगों का साथ छोड़ दिया है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मास सादिकीन, ऐ लोगों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब तुम्हारी दूरी सदाकत से जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा तुम नाकामयाब होते जाओगे। लोगों का ये मिजाज बनता चला जा रहा है कि वो सही रहबर नहीं चुनते, अच्छा लीडर नहीं चुनते, अच्छे लोगों को अपना कायद नहीं बनाते। यहाँ तक कि मस्जिद का सदर भी अगर कोई बंदा किसी को बनाता है, यहाँ के जो सदर साहब हो वो नाराज ना हो मेरी बात से, ये उमूमी तौर पर बात कह रहा हूँ, हो सकता है वो तो नेक आदमी, लेकिन बात ये कहना चाहता हूँ कि होता यह है आमतौर पर हम ये समझते हैं हमारे शहर का वो सरपंच बने जो जितना ही ज्यादा जबर हो और जितना ज्यादा गाली बकने वाला हो, जितना ज्यादा खुराफात करने वाला हो। हमारा विधायक वो बने जो ज्यादा जो है वो पावर वाला हो, जितना ज्यादा हड़प करने वाला हो। हमारा सदर वो बने, हमारा कायद वो बने जो जितना ही ज्यादा बेबाक हो, जितना ही ज्यादा निडर हो और उतना ही ज्यादा वो गुनाह करने वाला भी हो। जो जितना झूठ बोलता है लोग उसको सबसे पहले आगे खड़ा करके सदर बनाते हैं, उसको आगे खड़ा करके अपना कायद बनाते हैं। अरे जिस कौम का कायद ही झूठा हो वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है? जिस कौम का कायद ही मक्कार हो वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है? जात और बिरादरी के हवाले से अपने कायदीन का इंतखाब न करो और जो है वो झूठ और जो है वो दगाबाजी करने वालों के एतबार से अपने कायद का चुनाव न करो। अपना रहबर सच्चों को बनाओ, अपना लीडर सच्चों को बनाओ। आज तुम्हारी कैफियत यह है कि तुम्हारी नजर में उलमा की कदर उतनी नहीं है जितनी कदर एक जानी और गुनहगार की तुम्हारी नजर में है। आज भी गाँव की
کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ایک عالم دین نکاح پڑھانے والا آ جائے, نبی کا جو ہے وہ وارث آ جائے, اور یہ علماء کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نظر اللہ عبدا من سمع منا حدیثا فبلغہ کما سمع. اللہ اس بندے کو, یہ جو علماء کے بارے میں حضور نے فرمایا, ان اہل السماوات والارض حتى النملة في جوہرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. بے شک آسمان والا, زمین والا ان علماء کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کیوں؟ یہاں تک کہ سوراخوں کی چوٹیاں, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں ان علماء کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو بھلائی کی بات بتاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. نیک لوگوں کو اپنا رہبر بناؤ. آج کنڈیشن یہ ہے کہ نیک جو انسان ہے, نمازی ہے, متقی ہے, وہ تمہاری شادی میں آ جائے تو وہ پیچھے بیٹھتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی زانی, مکار, کوئی لیڈر, کوئی رہبر, کوئی ودایک, کوئی سانسد آ جائے تو پھر دیکھو لوگ کیسے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. یہ تم نے اپنی قوم کا معیار بنایا ہوا ہے. یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے, نہ تمہارے قائد تمہیں کچھ دیں گے, نہ تمہیں کوئی جو ہے وہ تمہارا اس طرح کا رہبر تمہیں کچھ دے گا. اور ایسا کیوں کرتے ہو؟ کس وجہ سے تم نے جو ہے وہ گناہگاروں کا سپورٹ حاصل کیا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ مصیبت پڑے گی تو شاید یہ تمہارے کام آ جائیں گے. کوئی جو ہے پریشانی کا وقت آئے گا تو یہ تمہارے لیے ڈھال بن کر سامنے آ جائیں گے. کوئی جو ہے وہ آفت کا وقت آئے گا تو شاید یہ تمہارے لیے کام آئیں گے. انسان یہ سوچتا ہے یہ علماء ہمارے لیے کیا کریں گے, یہ نیک لوگ ہمارے لیے کیا کریں گے. یہ جبر انسان ہے, جھوٹ بکنے والا, گالی بکنے والا. اس سے ملا پٹا کر رکھو, اس سے دوستی بنا کر رکھو, تو ہو سکتا ہے یہ کسی مصیبت کے وقت میں ہمارے کام آئے. سنو, تمہارے کام کوئی نہیں آئے گا. اور کون تمہارے کام آئے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم, اگر کسی کو مسیحا بنانا چاہتے ہو تو میرے امام نے کیا کہا؟ غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. اتنی بات میں نے کر دی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمہیں نیک بنائے, متقی بنائے. میرا مشن یہی ہے. میرا مشن یہ نہیں ہے کہ میں گاؤں گاؤں دورہ کر رہا ہوں یا جاتا ہوں. میرا مشن یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی اپنے لوگوں کو مرید بنانا ہے, اپنی کوئی فیلڈ بنانا ہے یا اپنا کوئی علاقہ بنانا ہے. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. میں آپ کے پاس جب بھی آتا ہوں اپنی تاریخیں نکال کر آتا ہوں, آپ کی محبت میں آتا ہوں. ورنہ میں کیوں اس گاؤں میں آؤں یا کسی گاؤں میں جاؤں؟ کیا ہے میرے لیے کہ میں اس میں دوڑتا پھروں؟ اگر میں دوڑ رہا ہوں تو وہ آپ کے لیے دوڑ رہا ہوں اور اللہ کے دین کے لیے دوڑ رہا ہوں. اللہ میری اس کاوشوں کوششوں کو قبول فرمائے. میرے ساتھ یہ کمیٹی کے افراد ہیں, علماء کونسل کے حوالے سے جناب محمد صاحب, یہاں بھی دوڑا میں بھی کمیٹی بنائی, گاؤں گاؤں میں بنائی. کیوں بنائی؟ میرا کیا مقصد ہے؟ میں کیا کوئی چناؤ لڑنے جا رہا ہوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ میں نے یہ جو کام کیا ہے وہ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں مسلک اعلیٰ حضرت سے منسلک رہیں. اس لیے کیا ہے تاکہ تم مسلک اعلیٰ حضرت کی چھتر چھایا میں زندگی گزار سکو. کیونکہ اگر تمہارے ہاتھ میں دامن مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو پھر تم کامیاب ہو. ورنہ دنیا چاہتی ہے کہ تم برباد ہو جاؤ, دنیا چاہتی ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ. گلی کوچے کوچے میں نقلی پیر گھوم رہے ہیں. جس طرح کسی زمانے میں جو ہے وہ یہودی اور عیسائی لوگوں کا ایمان خراب کرنے گھومتے تھے, اس طرح سے آج جو ہے وہ نقلی پیر اور جو ہے وہ ڈھونگی مکار لوگ گاؤں گاؤں گھوم رہے ہیں تاکہ تمہارے ایمان کو برباد کیا جا سکے. 2-4 روپے کی تعویذ لے کر تمہارے ایمان کو برباد کرنے والے, 2-4 روپے کا جو ہے وہ سودا کر کے تمہارے بھائیوں میں نفرتیں پیدا کرنے والے, تمہارے آپس میں لڑانے والے, بھڑانے والے, ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو اور کوشش کرو کہ حضور کی شریعت پر زندگی گزارو. اگر تم نے حضور کی شریعت کو اختیار کر لیا تو تمہیں کسی تعویذ کی ضرورت نہ پڑے گی. اگر تم نے حضور کی شریعت کو اختیار کر لیا تو تمہیں کسی گنڈے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں, حضور کی شریعت کو اختیار کرو, مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر عمل کرو. جو حضور کے فرمان پر عمل کرتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے تمہیں معلوم ہے. وہ صحرا میں بھی ہو, جنگلوں میں بھی ہو, بیابان میں بھی ہو, طوفانوں میں ہو, سمندر میں ہو, اندھیرے میں ہو, اجالے میں ہو, جہاں مرضی آئے وہاں گھومتا پھرے, اس کا بال بھی ٹیکا نہیں ہوتا. اگر تمہیں یقین نہ ہو تو پلٹ کر اپنے اسلاف کی تاریخ دیکھو جن کے بارے میں کہا گیا کہ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تم اسی قوم سے تمہارا تعلق ہے, بس تمہارا تعلق حضور کی شریعت سے ہونا چاہیے. نقلی لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو, کمیٹی سے جڑو, علماء سے جڑو, دین کا کام کرو, اپنے بچوں کو دین کی رغبت دلاؤ, ورنہ تم بھی برباد ہوگے.